बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच फैसला आ जाना था लेकिन नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? कल 12 बजे आएगा, 11 बजे आएगा, पता नहीं क्या फ़ैसला आता है। लेकिन फ़ैसला जो भी होगा अल्लाह करे कि इसमें से पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी निकले। लेकिन हमारी हरकतें बेहतरी निकालने वाली नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसके ऊपर बड़ी टेक्निकल भी वजूहात हैं, सियासी वजूहात सबसे हावी हैं, सब पर भारी हैं। सादा सी बात है जो हमें समझ लेनी चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सिस्टम को काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर जो तजर्बा इमरान खान साहब की सूरत में किया गया था वो तजर्बा बुरी तरह नाकाम इस तरह से हुआ कि उन्होंने चुप करके बैठने की बजाय अपने लाने वालों को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया। और वो लोग जो लाने वाले इमरान खान साहब का जिनके यहाँ तजर्बा या जिनका तजर्बा नाकाम हुआ था इमरान खान साहब वाला, उनको बचाने के लिए, पाकिस्तान को चलाने के लिए उन्होंने कुर्बानी ये दी कि अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो पूरे का पूरा इस मुल्क के ऊपर लगा दिया। अब सिचुएशन ये है, सूरत हाल जो है वो संगीनता का शिकार है। संगीनता, मैं ये लफ्ज़ मैंने ईजाद किया, दरियाफ्त किया, संगीनता कि संगीन सूरत हाल ये है कि वो जो पाकिस्तान के मामलात को जो चलाते हैं, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, ये एक बहस अलहदा से है, या वो जिनके फ़ैसले के ऊपर फ़ैसले होते हैं सर वो फ़ैसला कर लें, तो फिर पाकिस्तान में किसकी ज़रूरत है कि जनाब कि वो अपनी कोई मर्ज़ी कर सके। लेकिन कुछ लोग मर्ज़ी करना चाह रहे थे या करना चाह रहे हैं। तो लिहाजा मेरा ये सोचा समझा एक ख़्याल है कि वो जो लोग अपनी मर्ज़ी करना चाह रहे थे वो ये बोझ नहीं उठा सकते थे अकेले से। तो अगर उनको ये बोझ उठाना ही था, अगर किसी को आईने पाकिस्तान की पासदारी का इतना ही ख्याल था, तो फिर सारे सबके ऊपर जिनका ना वज़न बांट दे, बोझ बांट दें सबके ऊपर। यानी आपने, इसका मतलब है कि बेसिकली आपको यकीन था कि आप जो कुछ करना जा रहे हैं वो किसी उसूल के ऊपर, कानून के ऊपर पूरा नहीं उतरता, वो महज एक ख्वाहिश हो सकती है। तो अगर बात देखें 90 रोज़ का इलेक्शन का दस्तूर पाकिस्तान बड़ा क्लियर कट है इसके ऊपर, इसमें कोई दो आरा हो ही नहीं सकती। अब वो शोशे कौम में सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कोमा, फलाना कोमा, अब इस बात में चीज़ों को उलझाया इसलिए जा रहा है कि इमरान खान साहब को सिस्टम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब ने जो नाजुकी थी सूरत हाल की उससे फ़ायदा उठाया। फ़ायदा क्या था कि ये जो मैं गंद कर गया हूँ इस मुल्क के साथ नाकाम तजर्बे की सूरत में, या मेरी नाकाम तजर्बे की सूरत में जो मुझ पर तजर्बा किया गया था या जो मैं तजर्बा किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, उसकी वजह से जो पाकिस्तान का पट्ठा बैठा है, अब वो पट्ठा ठीक नहीं हो सकता। ठीक किस तरह नहीं हो सकता? जो ठीक करेगा वो जलील होगा। ये बात नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में खुलेआम कही थी कि फिर ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये जलसा नहीं था, मेरा ख्याल मीटिंग थी PDM की, कि ये भी हमें फिर देखना पड़ेगा कि जो ये इमरान खान साहब की बर्बादियां समेटने और ठीक करने की कोशिश करेगा उसकी टांगे तो नहीं खींची जाएंगी, ये फिर सबको मिलके करना पड़ेगा। ये नवाज शरीफ साहब की वर्डिंग थी। इसको कहते हैं जिसको दूर अंदेशी, क्योंकि नज़र आ रहा था, पॉलिटिशियन को तो नज़र आ रहा होता है कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है, वो होना क्या है। तो लिहाजा ये पाकिस्तान की जो इस वक्त की हुकूमत है उसको ये ज़मानत दी गई थी कि हम आपकी टांगें नहीं खींचेंगे, आप मुल्क बचाएं, आपके साथ कोई हाथ नहीं होगा। तो अब वो जो उस तरफ से तो हाथ नहीं हो रहा, लेकिन जिन्होंने मिला के जिन्होंने आपके साथ खेला हो, अब उनको लगता है, पहले भी मैंने ये वाली बात कही थी कि उनको लगता है कि साड़ा की बनेगा, आपको तो कोई पाकिस्तान में कुछ कह नहीं सकता, हम क्यों मारे जाएं। या फिर एक और मामला है, वो है मोहब्बतों के मामलात। और मेरी इतला के मुताबिक वो इसमें जो है ना, हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उर्फ मुदी भाई, मुदी मामू मैं ये जोड़ देंगे, अच्छा बहरहाल चले छोड़े। तो वो इसमें वो प्लेयर है मेन। ये पता नहीं हमारे गवर्नमेंट वालों को ये खबर है कि नहीं खबर कि वो मेन प्लेयर हैं। वो आदमी है जो कुर्सियां लगाने गया था और आखिर वक्त तक कुर्सियां वो लगा रहा था एक शादी की तकरीब में। यानी कि कुर्बतदारी इतनी है कि वो नहीं होता कि घर वाले मेज़बान चीज़ों संभालने वाले, ये है मामला। और उसकी वो चैनल वो वाला यूज़ हो रहा है।
تو جو چینل یوز ہو رہا ہے اب اس چینل نے چونکہ بے اصولی کی کر دی ہے انتہا، تو یہ انتہا جو ہے یہ چبھ رہی ہے. آج دو بلکہ ایک ہی بات کہیں گے ہم، باقی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ آفریدی بول اٹھے. انہوں نے رجسٹرار کو بلا کے پوچھ ہی لیا کہ یار یہ تماشا کیا چل رہا ہے اس ملک میں. کہنے کو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور ایک بحث نہیں چل پڑی ہے پاکستان میں کہ کسی فرد واحد کو کی گریوٹی اتنی زیادہ ہونی چاہیے یا اس کو اتنی پاور دے دی جائے کہ وہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ اس کی گریوٹی کی وجہ سے اس کے گرد گھوم رہا ہو، کہ وہ کسی کو بچانا ہے، کسی کو چلانا ہے، کسی کو گرانا ہے، پچھاڑنا ہے. جناب وہ جوڈیشل مینجمنٹ ہو رہی ہے. جوڈیشل مینجمنٹ میں یہ میں سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں. جوڈیشل انجینئرنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ کے بعد چلے یوں کہہ لیں، وہ ہو رہی ہے. تو اب اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے. اور یہ دیکھیں یہ جو بھی ہوتا ہے سسٹم تگڑم کا، یہ ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے یا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے، کہ اس کے پاس اختیار ہے بینچ بنانے کا، بینچ توڑنے کا، یا کیس ایلوکیٹ کرنے کا، مقدمات جو ہیں وہ تفویض کرنے کا، کہ یہ فلاں سنیں گے، یہ فلاں سنیں گے. یہی سوال قانونی طور پر آج 2 ججوں نے اٹھایا ہے. تو کیا کوئی بڑی بات نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی یوں میں کہہ لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان 2 آوازوں کے ساتھ کچھ اور آوازیں مل جائیں تو پھر سوچیں کیا ہوگا. پھر وہ کوئٹہ بینچ والا معاملہ ہوگا. تو آگ سے کھیلنے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال یہ ہے. آپ کی خواہشات، جب آپ جو پاکستان کے وہ لوگ جن کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، جب وہ سیاست کریں گے اور اندھا دھند سیاست کریں گے، اپنی خواہشات اور اپنی پسند اور ناپسند کی کے چکر میں قانون کا سہارا لیں گے، آئین کے پیچھے چھپیں گے، اپنے دستوری اختیارات کا غلط استعمال کریں گے، تو سر پھر یہ آج 2 جج آئے ہیں، ہو سکتا ہے کل کوئی 5 6 7 8 9 ہو جائیں. پھر کیا کریں گے؟ صورتحال جو ہے وہ کسی بھی وقت کوئی دھماکہ کر سکتی ہے یا کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے. حالات اس طرف جا رہے ہیں، یہ جو ہے یہ نظر آ رہا ہوتا ہوا. اور اس میں یہ جو اب چیزیں ایک اور اس میں لیگل پوائنٹ ہے، وہ میں لیگل پوائنٹ جو اس لیے نہیں بیان کرتا کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ بوریت کا شکار ہو جاتی ہیں. اس میں لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ بینچ تھا 9 رکنی، اور یہ بینچ بنایا گیا تھا 2 ججوں کی منشا کے اوپر یا ان کے لکھے گئے خط کی بنیاد کے اوپر. اور یہ خط کیوں لکھا گیا کہ ایک شخص غلام محمود ڈوگر نے اپنے تبادلے کو چیلنج کیا تھا. تبادلہ کس نے کیا تھا؟ الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن کی اجازت سے پنجاب کی نگران حکومت نے. اور پھر اس جج کی آگے ٹیپ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی، جس کے بارے میں ان کے برادر جج جسٹس مندو خیل نے بھی سوال اٹھایا. اور پھر وہ 14 جج جو بیٹھے، جو چیف جج صاحب نے بلائے تھے کہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے ٹیپ کیوں آئی ہے کیوں نہیں آئی، تو اس کے اوپر پھر جو اندر بات ہوئی تھی وہ باتیں بھی ساری باہر آ چکی ہیں. تو پھر اس کے باوجود 9 رکنی بینچ بنتا ہے. 9 رکنی بینچ میں سے 4 جج خود کو علیحدہ کر لیتے ہیں. 2 جج پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو حکمران اتحاد ہے ان کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کے بعد، اور پھر اندر سے بھی اعتراض اٹھ رہے تھے. اور وہ جج علیحدہ ہوتے ہوئے یا جب علیحدہ کیے جاتے ہیں یا علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ کوئی ڈسینٹنگ نوٹ یا کوئی کسی قسم کا کوئی نوٹ جاری نہیں کرتے. 2 جج جسٹس ستر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی جو 2 نوٹ جاری کرتے ہیں، ساتھ میں اپنے اختلافی نوٹ، اور وہ اختلافی نوٹ جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا جاتا. کہ یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ کیا بادشاہ سلامت والا اختیار ہے؟ کوئی شہنشاہ معظم ہے؟ کوئی اکبر بادشاہ ہے؟ یعنی سر کوئی نہیں ہے. نہ وزیر اعظم یہاں پہ اکبر بادشاہ ہے، نہ کوئی گورنر صدر اکبر بادشاہ ہے یہاں پہ، نہ چیف جسٹس ہے کوئی یہاں پہ اکبر بادشاہ. یہ سب کے سب دستور اور قانون کے تابع ہیں. جو اختیارات انہوں نے ان کو دیے ہیں یہ انہی اختیارات کے انہوں نے مطابق چلنا ہے. تو لہٰذا یہ کام جو ہے وہ انہوں نے جو اعتراض دیا ہے ان کو پھر بینچ سے نکال دیا. یہ میرا خیال ہے کہ یہ زور زبردستی اب چلنے والی نہیں ہے. تو آگے پیچھے رہ گئے 5 لوگ، 9 تھے، 4 نکل گئے، 5 رہ گئے. 2 نے کوئی نوٹ نہیں دیا، کوئی فیصلہ دیا، 2 نے فیصلہ دے دیا. اب یہ 5 میں سے 3 لائک مائنڈڈ ہے.
اور ان تین لائک مائنڈڈ اکثریت بن جاتی ہے 2-3-2 ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو 11 بجے تک رولا پڑا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے, کیونکہ اگر وہ باقی 2 کے ساتھ جاتے ہیں تو ہو جاتے ہیں 4 اور ادھر رہ جاتے ہیں 3, یہ 4-3 کا کیس بن جاتا ہے. اب چیف جسٹس پاکستان ان 2 ججوں کا اختلافی نوٹ کہاں پر لے کے جائیں گے, یہ ہے اصل سوال. یہ ہے وہ پوائنٹ کہ جس کی وجہ سے سوچو بچار والا ماحول جاری ہے. تو سر یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں کہ وہ چونکہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا ہے, قانون کا معاملہ ہے, آئین کا معاملہ ہے, ادھر سے یہ آیا معاملہ, ادھر سے بینچ بنایا, شروع ہو گئی, یہ کیوں نہیں ہو رہا, وہ تم گورنر کو کرنا چاہیے تھا, فلاں کرنا چاہیے تھا. یہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے. پالیٹکس ہو رہی ہے, سیاست ہو رہی ہے, اپنی اپنی خواہشات کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے, اور بدقسمتی سے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور خوش آئند بات یہ ہے کہ مزاحمت ہو رہی ہے, اور مزاحمت کہیں باہر سے نہیں ہو رہی, اندر سے ہو رہی ہے. اس اندر کی مزاحمت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, کیا معاملہ چلتے ہیں, مجھے امید ہے اللہ کے گھر کے اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھی خیر کرے گا اور اداروں کی بھی خیر کرے گا. اس میں سے کچھ مثبت چیزیں برآمد ہو سکتی ہیں. میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں, چونکہ ہمیں ججوں کو خیال ہو نہ ہو خیال اپنی تقدیس کا, اپنی عزت کا, ناموس کا, ہم نے تو فیصلے یہاں پہ لکھ کے لگائے ہوئے, شعر ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت, کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا. سر آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مریم نے کنٹروورشل کر دیا, فلاں نے کنٹروورشل کر دیا, اعلیٰ عدلیہ کو کنٹروورشل کر دیا. سوال یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کنٹروورشل کب نہیں تھی؟ تو ہمیں یہ رولز جو ہیں, یہ رولز دیکھیں, سب سے اوپر دستور ہوتا ہے, اس کے نیچے قانون ہوتا ہے, قانون کے نیچے رولز ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ میں یہ ججوں کا جو بینچ سازی ہے, یہ مقدمات کی تفویض جو کرنا ہے, یہ رولز ہیں سپریم کورٹ کے اپنے بنائے ہوئے. تو یا تو جج سارے بیٹھیں, یا تو سو موٹو اس کے اوپر کوئی نوٹس لے, جس طرح 2 ججوں نے لیا ہوا ہے, سارے اس میں شامل ہوں اور اس کا طریقہ کار رول تبدیل کریں. نہیں تو پھر پارلیمان کو جو ہے قانون سازی کر دینی چاہیے اس کے اوپر, تاکہ سیاست نہ رہے. سر دنیا بھر میں جو ہے وہ اب یہ چیزیں معاملے طے ہو چکے ہیں. یہ پاکستان ہی ہے جہاں پر پہیہ ایجاد کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک اکیلے آدمی کے پاس بادشاہوں والے اختیار اگر ہوں گے تو گڑبڑ ہوگی, اور پھر وہ گڑبڑ جو ہے وہ گھر کو لگ گئی چراغ, گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, پھر یہی ہوگا. اور یہ آگ نہیں ہوگی, اس سے روشنی پھوٹے گی. مجھے یقین ہے کہ یہاں سے روشنی پھوٹے گی, اور ورنہ تو اگر کوئی اور باہر سے کوئی بات کرے گا تو پھر وہ پرابلم ہوگی. تو کچھ آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کیجئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ رائٹ ٹائم ہے. آج 2 جج بولے ہیں, باقیوں کو بھی ہمت کرنی چاہیے, آواز کے ساتھ آواز ملانی چاہیے, اور یہ معاملہ طے کر لینا چاہیے. اگر نہیں ہوتا تو پارلیمان کر لے قانون سازی. یہ سیاستدان تھوڑی سی ہمت دکھائیں, ایک ادارے سے سیاست تو ختم کریں کہ جی کہ یہ جج وہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, کیس اس کو لگ رہا ہے فلاں جج جائندہ ہے وہ کو نہ لاؤ. جو دستوری جہاں پر دستور کی تشریح ہو, ویسے ہی بڑی زیادتی ہے کہ 22-23 کروڑ کے عوام والا ملک جو ہے, اس کے منتخب نمائندے جو 300-350 منتخب نمائندہ ہے, وہ بیٹھ کے قانون سازی کرے. اور جناب یا آئین جو ہے وہ متفقہ جو آئین ہے, اس کو 4-5 جج بیٹھ کے اپنی مرضی کا اس کا حلیہ بگاڑ دیں. یہ بگاڑا نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب والے معاملے کے بعد وہی معاملہ جب پرویز الہی صاحب کے لیے ہے تو ری رائٹ کر دیا. تو یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں. یہ اختیار جو ہے یہ چیف جسٹس سے چھیننا پڑے گا. چیف جسٹس کو ایک عام جج بنانا پڑے گا. اس طرح نہیں ہوگا. اور ایک باڈی بنائیں, کچھ 4-5 سینئر جج ہوں, ایسی کمیٹی اس کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو کمیٹی, وہ بیٹھ کے فیصلے کرے. ایک میکنزم بنے کہ جی کہ اس طرح کے فیصلے یہ والے اس طرح ہوں گے. اس میں بنوا لیں کہ جہاں پر بھی دستور کی تشریح کا معاملہ ہوگا فل کورٹ بیٹھے گی. یہ جج چیف صاحب باقی ججوں کے اوپر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, اور یہ سوال سپریم کورٹ کے اندر سے اٹھ چکا ہوا ہے. عمران خان صاحب کی محبت میں جو لوگ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کرنے جا رہے تھے, مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اپنے اداروں کے اندر سے کرنا پڑے گا. بہت خوش آئند بات ہے یہ. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اب کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.